बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भली कार आहियां इरफान महबूब। अॼु क़ौमी असेंबली में स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर जी चूंड थी वई आहे। शुरूआती माहौल असांखे कुझु बहितर कोन लॻो। रिवायती अंदाज़ ते सुन्नी इतिहाद काउंसिल तरफ़ां एहतजाज कयो वियो, नारेबाज़ी कई वई ऐं अॼु ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी पाण ॾिठोसीं त चीफ मिनिस्टर जेको आहे सो उहो चूंडिजी वियो आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां ताल्लुक़ रखंदड़ जंहिं आज़ाद हैसियत में हिसो वरितो हुयो अली अमीन गंडापुर साहब, उहो ख़ैबर पख्तूनख्वा जो वॾो वज़ीर चूंडिजी वियो आहे। ऐं उन्हनि जी जेका पहिरीं तक़रीर हुई या पॉलिसी बयान हो, जेका पॉलिसी तक़रीर हुई, उन में ॿ टे शयूं आहिनि जेके उन्हनि वाज़े कयूं आहिनि। हिकु त अली अमीन गंडापुर साहब जो चवणु हो त हू इंतकाम जी सियासत नथा चाहिनि, इंतकाम नथा चाहिनि, छाकाणि त सभई इदारा संदन पंहिंजा आहिनि। गॾोगॾु हुननि पंहिंजी पार्टी क़यादत ऐं कारकुननि ते जेके केस आहिनि उहे बि ख़तमु करण जो मुतालबो कयो। उनखां अलावा सुभाणे जेको आहे सो क़ौमी असेंबली में क़ाइदे अवान याने वज़ीर आज़म जी चूंड थियणी आहे। ऐं अॼु मौलाना फज़लुर रहमान ऐं नवाज़ शरीफ़ विच में मुलाक़ात थी आहे। मौलाना फज़लुर रहमान साहब जंहिं अपोज़िशन में विहण जो ऐलान कयो आहे। माज़ीअ में पाण ॾिसूं था त अॼु खां 8-10 महीना पहिरियां जॾहिं PDM जी हुकूमत हुई त मौलाना फज़लुर रहमान साहब उन हुकूमत जो हिसो हुयो, पर ही जेके ताज़ियूं चूंडूं थियूं आहिनि 2024 में फेबरवरी में, उन ते मौलाना फज़लुर रहमान साहब खे सख़्तु ख़दशा आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जीअं मौलाना फज़लुर रहमान साहब खे बि लॻे थो त हिननि इलेक्शन में धांधली थी आहे ऐं इन जी बुनियाद ते ई हुननि जेको आहे सो अपोज़िशन में वेहण जो ऐलान कयो आहे ऐं हुकूमत जो हिसो न बणजण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इन खां पहिरियां पाण ॾिठोसीं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां बि मौलाना फज़लुर रहमान साहब खे परचाइण जी कोशिशि कई वई ऐं अॼु नवाज़ शरीफ़ साहब बि उन्हनि सां मुलाक़ात कई आहे। ॾिसणो आहे त मौलाना फज़लुर रहमान साहब पंहिंजे इन फ़ैसिले ते केतिरो साबित क़दम रहे थो। आया पुराणे इतिहादियुनि सां गॾिजी हिकु भेरो ॿीहर हुकूमत में शामिल थिए थो या पंहिंजे रवायती मुख़ालिफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां गॾु अपोज़िशन में वेहे थो। इन समूरी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार इफ़्तिख़ार शिराज़ी साहब मौजूद आहिनि। इफ़्तिख़ार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? जी जी सर, अब आपकी आवाज़ आ रही है। शिराज़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर, आज हमने देखा कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर इनके इंतखाबात हो गए और एक नई पार्लियामेंट का जो वजूद है वो आ चुका है। आप क्या समझते हैं, ये आगे जो सिलसिला होने जा रहा है वो ठीक ठाक चलेगा या जिस तरह हमने 2022 में 2018 वाली पोजीशन रिवाइज देखी, इस मरतबा भी ऐसे ही होने जा रहा है? देखें, इस वक्त जो इशारे मिल रहे हैं वो तो कितने उम्मीद अफजा, कितने तसल्ली बख्श नहीं है जी। आपने देखा है कल पार्लियामान का जब आगाज हुआ है कुछ अच्छा नहीं था। तहरीक इंसाफ, जिनको अब सुन्नी इत्तेहाद के नाम कौंसिल के नाम से जाना जाता है, वो जमात सरापा एहतजाज थी। कल माहौल बड़ा कशीदा रहा और आज भी हमने देखा है कि शुरुआत कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। और ऐसे में कि जब एक जमात ये कह रही है और इसमें हकीकत भी है कि हाउस अभी मुकम्मल नहीं है और ऐसे में वहाँ पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना और फिर 4 तारीख को अभी कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी तक इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सका। तो ये कुछ आज हमें तल्ख माहौल देखने को मिला है। और आपने भी यकीनी तौर पे महमूद खान अचकज़ई साहब की तकरीर सुनी होगी। जी बिल्कुल। उसमें भी बड़े उन्होंने एक तरह से शदीद खदशात और कुछ इस तरह के इशारे दिए हैं कि जिससे लगता है कि अगर मुल्क के जो सियासतदान हैं उन्होंने कलेक्टिव विजडम के तहत चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश ना की तो खुदा न खास्ता फिर कोई एक और सानिया हो सकता है। इस मुल्क की पार्लियामान के लिए, 24 करोड़ अवाम के लिए और मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो देखना ये है कि अब सियासतदानों का कंडक्ट कैसे होता है। अगर जैसे तैसे ये पार्लियामान वजूद में तो आ गई है, लेकिन इसमें जितने भी सवाल उठाए जाएंगे उनके जवाब देने पड़ेंगे। अगर जवाब दिए बगैर कोई तवक्को करे कि बड़ी पुरसकून तरीके से चलती रहेगी पार्लियामान और हुकूमत, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा हो पाएगा। अच्छा सर, कौमी असेंबली में भी हमने देखा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान जो हैं वो इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे थे। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, फेयर इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए जो है मुतालबात सामने आ रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज हमने यही देखा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने कहा कि एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। इनका ये जो मुतालबा है जुडिशल कमीशन वाला, ये कितना दुरुस्त है? क्या आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है?
اب بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس ملک کے اندر ہم نے ہمیشہ کمیشن بنتے دیکھتے ہیں، اگرچہ کمیشنوں نے بھی کچھ زیادہ بہتر انداز میں اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کیا. کہیں تو ایسا ہے کہ کمیشن بنے بھی ہیں، حقائق ان کے سامنے آئے بھی ہیں، لیکن عوام تک نہیں پہنچ پائے، اور نہ ہی پھر اس میں ملوث جو مجرم ہیں ان کو سزائیں مل پائی ہیں. آپ محمود رحمان کمیشن سے لے کے ایبٹ کمیشن تک چلے آئیں تو آپ کو اسی طرح لگتا ہے کہ اگرچہ ہم نے کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر بھی لیا تھا، لیکن پھر ریاست کے سیاستدانوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان لوگوں کو کیفیت کردار تک پہنچاتے. تو لیکن بہرحال اب اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ کار ہے کوئی نہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک کی پارلیمان کوئی بھی مسائل اپنے کہیں حل نہیں کر پائی. سیاستدانوں میں شاید تو اہلیت نہیں ہے یا ان میں جرت اور ہمت نہیں ہے کہ اپنے مسائل کو اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کریں، کہ جن کے پاس اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، گویا کہ ملک کے 22-24 کروڑ عوام ان کو اپنا نمائندہ بنا کے اس پارلیمان میں بھیجتے ہیں. لیکن ہر بار یہ سیاستدان، یہاں تک کہ اگر نگراں وزیر اعظم کا اور نگراں وزیر اعلیٰ کا تقرر ہو تو بعض کا دو بھی معاملات ہمیں بالآخر الیکشن کمیشن میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ خود آپس میں بیٹھ کے طے نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی روش کو تھوڑا سا ریویو کریں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو پارلیمان کے فلور پہ حل کیا جا سکتا ہے، تو کوئی اس طرح کی طرح ڈالیں، کوئی اس طرح کا کوئی وتیرہ اپنائیں. کیونکہ ہر بار جب یہ معاملات کسی اور کے ہاتھ میں عدالتیں ہیں یا کمیشن وہاں لے کے جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی اپنی پوزیشن کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات بجائے سیاستدانوں کو انصاف ملنے کے یہ خود کسی ایک کمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں بھی کوئی طریقہ کار وضع کر کے ایک کمیٹی بنائی جائے، اور اگر تحریک انصاف یا کچھ اور جماعتوں کے کنسرنز ہیں ان کو لے کے جو بھی تحقیقات کا طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے تھرو ہو یا پھر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. میرے خیال میں اس میں تیزی دکھانی ہوگی، تاخیر مسائل کو اور زیادہ گمبھیر بنا دے گی. اچھا سر، یہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے اس کو الیکشن کمیشن نے کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ حالانکہ اگر مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو الاٹ ہو بھی جاتی ہیں تو اس میں کوئی فرق تو خاص پڑنا نہیں ہے حکومت سازی میں. یقیناً ہم بھی یہی گفتگو اور بحث اپنے پروگرامز میں کرتے رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے آج دیکھا ہے کہ ایاز صادق صاحب جب اسپیکر منتخب ہوئے تو ان کو ایوان کے 199 افراد نے گویا کہ 200 ووٹ ان کو پڑے ہیں، اور وہ ایک بڑی بھاری اکثریت سے گویا کہ وہ ایک طرح سے اسپیکر منتخب ہوئے ہیں. ان کے سب مقابلے میں عامر ڈوگر صاحب صرف 91 ووٹ حاصل کر پائے ہیں. تو ایسے میں سیاست صرف ٹیکنیکلٹیز کا نام نہیں ہے. اگر آپ ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے تو آپ یہ نقطہ اٹھائیں گے کہ جو اٹھا بھی رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہ کیونکہ سنی اتحاد کونسل کوئی الیکشن جیت کے نہیں آئی، انہوں نے کوئی مخصوص نشستوں سے متعلق اپنی فہرست الیکشن کمیشن میں ہی جمع ہی نہیں کرائی، لہذا یہ ان کا حق نہیں بنتا یہ مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں بانٹ دی جائیں. ہاں ٹیکنیکلی آپ شاید درست کہہ رہے ہو، لیکن کیا اخلاقی طور پہ آپ درست کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو 91 افراد باقی ہیں اور شاید 2-4 اور بھی ہیں کہ جن کے اب تک ریزلٹس نہیں جاری کیے گئے، تو اگر یہ 100 کی تعداد میں آزاد ارکان کو جب سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن گئے ہیں، گویا کہ یہ پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے، یہ نون لیگ بھی جانتی ہے کہ ان لوگوں کو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑے ہیں اور یہ تحریک انصاف کے وہ ارکان ہیں. تو لہذا اخلاقی طور پہ یہ ان کا حصہ بنتا ہے، یہ مخصوص نشستیں ان کو ملنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت سیاستدانوں کے لیے اس طرح کے کرائسس کے اندر ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن بڑی بدنصیبی ہے کہ ہر امتحان میں ہمارے سیاستدانوں نے ہمیشہ فیل ہونے کا آپشن لیا ہے، وقتی فائدوں کو ترجیح دی ہے، پارلیمان کو اور سیاسی روایات اور اخلاقیات کو مضبوط کرنے کے موقع ہر بار گنوائے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ مخصوص نشستیں وہ 21 ہیں یا 22 ہیں یا 23 ہیں، اگر یہ تحریک انصاف کو مل بھی جاتی ہیں تو اس صورت میں بھی وہ حکومت وقت کے لیے کوئی بڑا خطرہ ثابت نہیں ہو سکتے. تو ایسے میں اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نشستیں ان کو دے دی جائیں، بجائے یہ کہ کل کو عدالتیں ان کو دے رہی ہوں. تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر نہ تو پیپلز پارٹی کے لیے اور نہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اچھا سائن ہوگا. تو بہتر ہے کہ آج ان حقائق کو تسلیم کریں اور ان کو دے دیں. اچھا شیرائی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پرانے اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنانے کی بہت ساری کوششیں کر رہی ہیں. یہ اتنی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں مولانا صاحب کو حکومت میں لانے کے لیے؟
مولانا صاحب ایک تو بڑے گھاک قسم کے سیاستدان ہیں، اور سیاسی چالیں چلنے میں نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کے بعد ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ہی کمال آدمی ہیں. ان کی ٹائمنگ بھی ٹھیک ہے اور ان کی اسٹریٹجی بھی ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ضرور ہوگا کہ وہ پی ڈی ایم کی اتحاد کے صدر رہے ہیں. 16 ماہ کی حکومت میں جتنے بھی غیر مقبول فیصلے ہوئے ہیں ان کے اثرات جے یو ایف اے پہ بھی پڑے ہیں. تو شاید نواز شریف صاحب اپنی ذات کے حد تک بھی سمجھتے ہوں کہ ان کو ہمیں مین اسٹریم میں رکھنا چاہیے، اگرچہ عددی طور پہ ان کے ووٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کے لیے، لیکن اخلاقی طور پہ وہ سمجھتے ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ایک بڑی مضبوط اور بڑی تگڑی اسٹریٹ پاور ہے. جی ان کے جو خاکی جو ان کی جو فورس ہے، ان کی جو ملیشیا ہے وہ بڑی تگڑی ملیشیا ہے، ڈنڈا بردار فورس. آپ نے دیکھا بھی ہوگا جی کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دنوں میں بھی وہ ڈنڈے لہراتے ہوئے جب سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوئے، یا اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کے دور میں وہ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچے. تو اب حکومت وقت جو نئی بنی ان کو یہ خطرہ بھی ہوگا کہ اگر مولانا صاحب سڑکوں پہ رہے اور انہوں نے احتجاجی سیاست کا راستہ اختیار کیا تو پھر یہ جو کمپنی بنی ہے نئی نا، یہ 6 ماہ سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس وقت حکومت اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے بھی ان کو تھوڑا سا منانے کی کوشش کر رہی ہے. بٹ دیکھنا یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب نے جو ایک فیصلہ کر لیا ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اور ایک ٹف ٹائم دینے کا حکومت وقت کو، کیا وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں یا تھوڑے بہت کوئی مفادات حاصل کرنے کے بعد وہ بھی خاموشی کے ساتھ اس حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں. اچھا شیرازی صاحب، ہم نے دیکھا جو ڈیموکریٹک موومنٹ تھی پی ڈی ایم جب اقتدار میں آئی تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس بار بھی شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا گیا ہے. تو کتنا آسان ہوگا شہباز صاحب کے لیے اس مرتبہ حکومت کرنا؟ میاں نواز شریف صاحب کی بھی پشت پناہی حاصل ہے اس بار میاں صاحب کو. بھائی دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ وہ بڑے فلیکسیبل آدمی ہیں، وہ ہر کسی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. پی ڈی ایم کی اگرچہ الائنس نے یہ کیا تھا کہ عمران خان نے اس ملک کی معیشت کو برباد کر دیا، اتنی بڑی جہازی کابینہ بنا دی، لیکن ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ ان سے بھی بہت کئی گنا بڑی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فلیکسیبل آدمی ہیں، وہ ہر کسی کو خوش کرتے ہیں، اور بالخصوص اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ہے کہ جو بڑی اسٹرینتھ ہے ان کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو حکومت چلانے میں کوئی پولیٹیکلی نا سر، اکنامکلی کون کون سے جو معاملات ہیں ان کو سنبھالنا پڑے گا شہباز صاحب کو، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا جب پیٹرول مہنگا ہوا، بجلی مہنگی ہوئی، آٹا مہنگا ہوا، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا اور اس کی کمپلائنس کرنا بے حد ضروری تھی. اب جب ہم نے مارچ میں جانا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو جو شرائط ہوں گی وہ پہلے سے زیادہ سخت ہوں گی. یقیناً زیادہ سخت ہوں گی، اور اس سے زیادہ جو بڑھ کے بات ہے وہ ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے جو ان کی اتحادی بنی ہوئی ہے، جن کے ووٹوں سے آج ایاز صادق صاحب اسپیکر بھی بنے ہیں اور 4 تاریخ کو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بھی بنیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ نجکاری کے خلاف رہی ہے، اور آپ نے جو اب آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ دی ہوئی ہیں اس میں یہ کمٹمنٹ بھی شامل ہے کہ آپ نے وہ قومی ادارے کے جو بڑے عرصے سے معیشت کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، وہ پاکستان اسٹیل ذل ہو، وہ پی آئی اے ہو، اس طرح کے دیگر ادارے ہوں، ان کو اب آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی شراکت اقتدار والی معیشت پہ یقین رکھنے والی پارٹی ہے. تو لہٰذا اب پیپلز پارٹی کے لیے بڑا امتحان ہے کہ جب وہ مرحلہ آئے گا کہ اس طرح کے اقدامات کی پارلیمان سے اپروول لینی پڑے گی تو پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے. ساتھ میں ایف بی آر کے اندر ریفارمز ہیں، خود ایف بی آر کے اندر سے بڑی مخالفت ہو رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی بھی اس ریفارمز کے ساتھ جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ امتحانات تو بہت زیادہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان امتحانوں کو وہ کیسے عبور کرتے ہیں. مشکل ضرور ہے ان کے لیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ غیر مقبول فیصلے ہوں گے اور اس کے لیے پھر یہی بیانیہ اپنایا جائے گا کہ ملک کی معیشت اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے تو سب کو مل کے قربانیاں دینی ہوں گی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کا عام آدمی ہمیشہ قربانیاں دیتا ہے، اشرافیہ تو کبھی نہیں دیتی. تو اب دیکھیں جو ایک کہانی چل پڑی ہے اس میں کوئی زیادہ ہمیں دوام نظر نہیں آ رہا، کوئی زیادہ پختگی پائیدار ہونا اس کا نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ ہے کہ اب یہ امتحان سب کا ہے. اپنی تئیں حکومت وقت کا بھی ہے، وہ کتنا سپیس دیتے ہیں پی ٹی آئی کو اور ان کے رہنما جو اسیر ہیں. آج آپ نے سنا ہوگا کہ
यास्मीन राशिद साहबा की तो बेल जी, जी। मंजूर हो गई। तो अगर इस तरह चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होती हैं और एक स्पेस बनती है तो शायद कि थोड़ा सा वक्त मिल जाए। और इस बात का एहसास तमाम सियासी जमातों को है कि इस वक्त मुल्क आपस की लड़ाई का मुतकाजी नहीं है बल्कि मिल के चलने का है, क्योंकि मईशत का जो हाल है वो बहुत बुरा है। और अगर खुदा न खास्ता IMF का प्रोग्राम न ले सके तो इस मुल्क में जो डिफॉल्ट के बादल हैं वो इस वक्त ही मंडला रहे हैं। ठीक है, इफ्तिखार शिराई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो पाण जारी रखंदासीं, पर हिते नंढो ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थियूं था।